औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम व्यूअर पर अल्लाह पाक की सलामती हो। मैंने ईद का प्रोग्राम किया था, काफ़ी लोगों ने पज़ीराई बख्शी। आप इंशाल्लाह सुनते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे, और अगर आपको उसमें कोई तिश्ना तलब बात ऐसी रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त भी करूँगा। हमारा प्रोग्राम पहले चल रहा था झूठ पर, आज मैं शुरू करता हूँ इस बात से, और मैंने इससे पहले भी कई मरतबा ज़िक्र किया है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और ये हुक्म सादिर किया कि ए ईमान वालो, यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम भी उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी उन्हीं में से कहलाओगे। अब गौर तलब बात यह है कि अमेरिका ने जो शर्त लगाई है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करें, इट मीन्स कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो आपकी उनसे दोस्ती होगी, सिफारत खाने खुलेंगे, वो लोग भी आएंगे, आप लोग भी जाएंगे, और फिर पींगें बढ़ती जाएंगी। और हम कहाँ जाएंगे? तो जिन ममालिक ने, मैं अपनी ज़ात से ये करारदाद पेश कर रहा हूँ कि जिन इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, आज वो उससे डरते हैं, उसकी मानते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उन ममालिक को मुसलमान मुल्क ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें यहूदी स्टेट करार दिया जाए, ताकि सच का बोलबाला हो और झूठे का मुंह काला हो, जब तक कि वो तौबा करके वापस नहीं पलटते। तो आप देखें कि ईरान में ना वहाँ की हुकूमतों को तब्दील करना मकसूद था, ना यूरेनियम की अफजूदगी का कोई मसला था, बल्कि असल मसला ये था कि ईरान पे हमला करके और वहाँ के जो ममालिक हैं उनको उनके ख़िलाफ़ करके इसराइल को तस्लीम कराना था, यहूदियों को तस्लीम कराना था। आज जो ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और बड़े बड़े जय्यद उलमा बोल रहे हैं, तो यूँ समझ लें कि वो मुसलमानियत का लिबादा ओढ़े हुए यहूदी हैं। नाम उन्होंने इस्लामी रखे हैं, लेकिन अपने मदारस में तालीम वो यहूदियों को दे रहे हैं और ईरान के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है दोबारा कि उन स्टेट्स को कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, जिसमें बहरीन है, उर्दू ने गज़ा का संभाला हुआ है सिलसिला, और देख लें कि गज़ा में हमारे कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उर्दू उनकी गोद में बैठा हुआ है। इसी तरह बहरीन है, कुवैत है। तो ये मेरी करारदाद पर गौर करना चाहिए तमाम इस्लामी हुकूमतों को। तो सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा झूठा जो इस वक्त दुनिया में है, वो एक नाम नहाद सुपर पावर का प्रेसिडेंट और एक उसके नाजायज़ बेटे नेतन्याहू यानी इसराइल, और उसके हवारी जो कि सो कॉल्ड मुसलमान ममालिक हैं लेकिन वो यहूदी हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं। दीगर ममालिक भी उनकी तरफ से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या और दीगर मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ हो, वो मुसलसल उनका साथ दिए चले जा रहे हैं ईरान के मुकाबले में। लेकिन अल्लाह ताला ने ईरान को ताकत दी है, और कुछ इस्लामी ममालिक कम अज़ कम अखलाकी तौर पर उनकी मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और हमारे कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए कि हम अपने पाकिस्तान में जो यहूदी बसते हैं कि जिन्होंने मुसलमानों का नाम रखा हुआ है और यहूदियत का प्रचार करते हैं, और फिर जब कोई मसला ऐसा हो जाता है तो फिर उनकी दुकानें जलाते हैं कि जी पेप्सी क्यों रखी है, कोल्ड ड्रिंक क्यों रखी हुई है, कोक क्यों रखी हुई है, KFC क्यों है, मैकडोनल्ड क्यों है। ये सब ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं। तो यहाँ से झूठ का सबसे बड़ा पोल जो है वो खुल जाता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में, ईद के प्रोग्राम से पहले, आप लोगों से अर्ज़ किया था कि अब जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो शाखदार झूठ और बेशाखा झूठ, तो आज हम उस पर बात कर लेते हैं। और इंशाअल्लाह ये 2-4 एक साथ रह गई हैं
صرف ٹائم کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنے آپ کو محدود کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی یقین جانیں کہ مجھے سبسکرائبر میرے چینل کے لیے نہیں چاہیے ہوتے، میں اپنی آخرت کی بقا کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ کر رہا ہوں کہ بس میرا پیغام آپ تک پہنچے اور آپ سچ کو سچ کہنے کی طاقت رکھ سکیں، جو کہ ہمارے ہاں مفقود ہے بالکل۔ تو شاخدار جھوٹ وہ ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا آشکار اور واضح ہے، اور سننے والا ہر شخص اس کا سراغ پا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ جب دور سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک پاؤں لنگڑاتا ہے، شاید اس سے مراد وہی شاخدار جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ شہر کوفہ ایک زمانے میں اتنا بڑا شہر تھا کہ 21,000 احمد نامی کانے آنکھوں سے وہاں پگڑی فروش تھے۔ حالانکہ آج اگر پوری دنیا پر رہنے والے لوگ مسلمان ہو جائیں اور تمام ملکوں میں پگڑی فروشی کی دکانیں معمول بن جائیں تو بھی یقینی امر نہیں ہے کہ 21,000 احمد نامی پگڑی فروش مل جائیں، چہ جائے کہ اتنی بڑی تعداد میں کانے ہم نام ہوں۔ بے شاخہ جھوٹ یہ شاخدار جھوٹ کے بالکل بالمقابل ہے، اس کے اگینسٹ ہے، اور اصطلاح کا مقصد یہ ہے کہ ایسا جھوٹ جو چھپا ہوا ہو اور اس کے جھوٹ ہونے کا سراغ نہ پایا جا سکے۔ ایسے لوگ اپنی ایک مخصوص وضاحت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند و بالا اپنی سوشل میڈیاز میں اور اپنی سوشل زندگی میں رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور نہیں بھی پتہ ہوتا ہے تو انہیں اپنے عبادتوں پہ ناز ہوتا ہے، اور ان کی گفتگو کے ایسے ضمیمے ہوتے ہیں کہ سننے والے ان کے جھوٹ کو تشخیص نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ذہین اور اس کی بات میں سے تضاد کو تلاش کر ڈالے۔ جعلی احادیث وضع کرنے والا ایک جعلساز کہتا ہے کہ میں نے علماء بغداد کے سامنے 40 ایسی احادیث پیش کیں جو جعلی اور وضع کی ہوئی تھیں، تمام علماء نے تصدیق کر دی، فقط ایک عالم ذہین تھا جو ان کے وضعی اور جعلی ہونے کا سراغ پا گیا۔ تو یہ بے شاخہ جھوٹ ہے۔ اب ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ، ایسے افراد ناعاقبت اندیش اور احمق لوگ جو محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ بازعامِ خود اپنے آپ کو دلچسپ اور خوش مزاج رکھتے ہیں دنیا کے سامنے، کہ طنز و مزاح، مسخرہ پن اور لطیفہ گوئی کے ذریعے اپنی توجہ مبذول کروا کے مقبولیت حاصل کر لیں۔ مقبولیت کا شوق پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے لوگوں کو، اپنی عبادتوں کا ذوق پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے لوگوں کو۔ میں نے کل کسی کا پروگرام سنا، صرف اس بات پہ ہی انہوں نے پروگرام کر ڈالا کہ جا نماز کا کونا کیوں موڑا جاتا ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پہ شیطان نماز پڑھتا ہے اگر وہ کھلا رہے، کونا نہ ہو تو۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو لوگ ان جانا نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی مومن نماز پڑھ رہا ہے؟ اس پر شیطان نما انسان نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ادروائز جتنی مساجد ہماری بھری ہوئی ہیں، جتنے امام بارگاہ ہمارے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ دنیا جنت کا نمونہ نہ بن جائے، تفرقہ بازی ختم نہ ہو جائے، عقل سلیم نہ مل جائے ان کو۔ لیکن کس کو ملی سوائے نفرتوں کے؟ آج تک وہی پرانے قصے لے کے چلے آ رہے ہیں، وہی پرانے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ غسل کرنے کا طریقہ آج تک لوگوں کو نہیں آیا، غسل کیسے کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا، اس قسم کے مسئلے بنا کے اپنے یوٹیوب چمکا رہے ہیں۔ کبھی کمزوروں کو اپنے استہزاء اور مذاق کا ہدف قرار دے لیتے ہیں، اور کہیں کسی سنجیدہ اور وفادار لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ مذاق کس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت ہی مخلص ہیں، بہت سنسیئر ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنجیدگی والا۔ لیکن اندرون خانہ وہی نماز کہ جو جا نماز پہ پڑھی جا رہی ہے، اندر شیطان بھرا ہوتا ہے۔ کبھی ان کے رویے آداب محفل اور موقع محل کی نزاکت کے برخلاف اعتدال اور تہذیب و آداب سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح بہت پست ہو جاتے ہیں۔ شیخ انصاری مقاصد میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح نصیحت فرمائی کہ وائے ہو اس شخص پر جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے تاکہ دوسروں کو ہنسائے، وائے ہو اس پر، وائے ہے اس شخص پر، وائے ہے۔ وائے اس جگہ کہا جاتا ہے جہاں بہت بڑی بدبختی یا ناگوار مصیبت اچانک سر پر آن پڑے، بس ایسے جھوٹے کو 4 مرتبہ وائے کہہ کر کتنی بڑی سیاہ بختی کی علامت بیان فرمائی ہے۔ ہر بدبخت سے زیادہ زیاں آلود اور بدبخت تر وہ شخص ہے
کہ جو اس طرح کے بے لذت اور گھٹیا بنا دینے والے گناہ میں ملوث ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے احوال پر رویا کرے، گریہ کیا کرے، توبہ کیا کرے، اس احساس زیاں کے پیش نظر کہ محض غفلت ذات حق کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو بدبخت اور رنجیدہ خاطر کر کے لطف و سرور دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح غیر مصدقہ واقعات و روایات اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، گزشتہ دور میں بعض لوگ داستان مقدس کربلا میں ایسے واقعات اور روایات نقل کر جاتے تھے جو غیر مصدقہ اور مخصوص افراد کی جال سازی کا نتیجہ تھی۔ بدقسمتی سے کتابوں میں ایسی روایات نقل ہو گئیں کہ حقیقی سلسلہ روایات سے بیگانہ تھیں۔ کچھ غیر مکتبی افراد کے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ محض اس مقصد کے لیے کہ سامعین زیادہ گریہ کریں، زیادہ روئیں اور اپنی وہ مجلس کو کامیاب بنائیں اور اپنا نام روشن کریں، بجائے ان کے دکھوں کے اور کربلا کے اصل واقعات سے ہٹا کر فرضی اور تصوراتی مصائب اپنی کم علمی کی بنا پر یا کم فرصتی کی بنا پر یہ توفیق نہ رکھتے ہوئے کہ اصلی مدارک اور حوالہ جات دیکھ کر یا علماء کرام کی رہنمائی حاصل کر کے بیان کریں، محض وقت گزاری کر جاتے ہیں۔ کبھی اپنے شاعرانہ تخیلات کو شعری صورت میں ڈھالتے ہوئے بھی مفہوم بدل جاتا ہے، پھر دوسروں کے لیے سند سماعی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند حالیہ برسوں میں ایسے معتبر مقررین ظاہر ہوئے ہیں کہ جو واقعات کی چھان بین کر کے تحقیق کرتے ہیں اور اصل حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ واقعات کربلا کے عظیم کرداروں کی عظمت و منزلت کے ساتھ تضاد رکھنے والے تمام واقعات یا تو ان ذرائع سے نقل ہوئے ہیں کہ جو بنی امیہ کے سرکاری خبر نگار تھے، یا لوگوں کی خود ساختہ اختراع پردازی اور جھوٹ ہے۔ اصلاح اور جھوٹی روایت سے بچنا لوگوں کی ذہنی سطح کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایسی خاتون کے روپ میں پیش کرنا کہ جو مسلسل گریہ و زاری سے سروکار رکھتی ہوں، ان کے عظیم مجاہدانہ، شیر دلانہ اور فداکارانہ کردار کے ساتھ المناک ناانصافی ہے۔ حالانکہ تاریخ انسانیت آج تک رشد و ہدایت اور انسان سازی کے ایسے سر چشمے کا سراغ نہیں پا سکی جو جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نے اور ان کے عظیم خاندانوں نے تمام زندگی، بالخصوص واقع کربلا کے دوران کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے عالی ترین خطبات، جرأت اور ہمت کے بلند ترین معیار اور قدرت نمائی کے الہی کردار کے ساتھ زمانے کی انقلاب آفرینی کی صورت میں نقش کر کے ہمارے موقف کو روشن ترین نقطہ فراہم کیا ہے۔ وہی مرکزی کردار ہے جو بچوں کے تجسس، تعارف اور تعمیر کردار میں بہترین محرک ثابت ہوا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ ان متجسس بچوں سے سبق سیکھیں۔ آج کم علم حضرات جس مقدس عظمت اور شائستگی کے ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے، اس معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور بے ادبانہ انداز سے ان کا نام نامی اور اس میں گرامی لے لیتے ہیں۔ ایک غلط نظریہ احیاء العلوم میں جناب غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ گفتگو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر سچائی کے راستے سے اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچا سکے، لیکن اگر مقصود تک پہنچنے کا راستہ جھوٹ بولنے پر انحصار کرتا ہو تو جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اگر مقصود واجب ہو تو جھوٹ بھی اس مقصد تک پہنچا دے۔ کیا یہ نظریہ اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ جائز مقصد وسیلے کو بھی جائز بنا دیتا ہے، خواہ وسیلہ خود ہی جائز نہ ہو؟ آج کل کے زمانے میں بھی ایک طبقہ جو کسی کا سیاسی اعلی کار ہے اسی طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ یہ سوچ اسلامی روش اور فکر سے بہت دور ہے۔ اگر کوئی علم و عقل رکھتا ہو تو جان لے گا کہ اس کے آثار نہ تو قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، نہ ہی محمد و آل محمد کے علوم و معارف میں ملتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اوصیاء کرام علیہ السلام کی سنت و سیرت طیبہ ہرگز ایسی نہ تھی۔ انہوں نے اپنے ہدف و مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھایا جو جائز راستہ اور شریعت سے باہر ہو، باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر ناجائز اور غیر شرعی راستہ جو انہیں ہدف تک پہنچا دیتا نزدیک تر تھا۔ اس گفتگو کی تفصیل ضروری ہے۔ بہرحال جھوٹ ناجائز، ناپسندیدہ اور کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی استثنائی مقامات ہیں جہاں اس کی اپنی ایک اہمیت پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کی وضاحت
کی جائے گی۔ شاید غزالی کا کلام اس طرز فکر کا ایک نمونہ ہے کہ جو عام مسلمانوں میں معمول بن چکا ہے، کیونکہ ان میں محض ایک مخصوص گروہ ایسا ہے کہ جو اب ایسے مقاصد کی تنظیم و ترویج کے لیے جنہیں وہ مقدس سمجھتے ہیں، جھوٹ کو بھی جائز شمار کر لیتے ہیں۔ مثلا اقطاب و مرشدین اور صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کی ترویج اپنے عقیدے کے مطابق نیک مقاصد کے حصول کے لیے جال سازی بھی کرنی پڑے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید میں کر گزریں گے۔ اب اس بات کی گواہی جو ہے وہ انشاءاللہ اور ایک سفید جھوٹ، اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ سلامتی ہو آپ سب لوگوں کے اوپر، اور دوبارہ ذرا اپنی نمازوں پہ، اپنی عبادات پہ غور کریں۔ ابھی تک اس مسئلے میں نہ پڑے رہیں کہ اس کا کونا کیوں ایسا کر دیا تھا، اگر ایسا کونا کر دیا تو کون سی مصیبت آ گئی۔ کسی نے کوئی لحاف جو ہے وہ سر کھول کے لحاف اوڑھے ہوئے ہے، کوئی سر ڈھانک کے اوڑھے ہوئے ہے، اس کو شریعت میں اور قرآن میں تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی کروٹ لے کے سو رہا ہے، کوئی سیدھا لیٹا ہوا ہے، کوئی بالکل الٹا لیٹا ہوا ہے، کوئی دن میں سو رہا ہے، کوئی رات میں سو رہا ہے، کوئی اے سی میں سو رہا ہے، کوئی گرمی میں سو رہا ہے، کوئی سردی میں سو رہا ہے، کوئی ہیٹر میں سو رہا ہے۔ یہ کوئی شرعی مسائل ہیں کہ جو آپ اس پہ بیان کر رہے ہیں کہ جی جانماز کا ٹکڑا کیوں موڑ دیا؟ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، کوئی شیطان نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے نہیں اس نے یہ کہا کہ وہ خود شیطان کے روپ میں جب نماز پڑھتا ہے تو چاہے بند کرو نہ کرو، اس پہ شیطانی نے نماز پڑھنی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔